सामईन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प आप बीती जिसका नाम है धुंधली राहें। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 47 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। मेरे भाई तजम्मुल, सब इंस्पेक्टर अनवर अली ने कहा। मफरूर सब इंस्पेक्टर सिकंदर ने दो तीन आदमियों के साथ अयूब और उसकी जवान बहन को उसके घर से रात के वक्त उठाया और उन्हें घोड़ों पर डालकर यहाँ ले आए। अयूब को मालूम नहीं कि उसकी बहन को कहाँ रखा गया है और अब वो कहाँ है। वो तुम्हारे कब्जे में है। अयूब को सिकंदर ने तुम दोनों भाइयों के साथ यहाँ एक मकान में बंद कर दिया। अयूब अभी उस मकान की निशानदही करेगा। पहले उससे उस मकान की निशानदही करवा लें। तजम्मुल ने कहा। उसका झूठ यहीं साबित हो जाएगा। चौधरी तजम्मुल, सब इंस्पेक्टर शेर खान ने कहा। पहले पूरी कहानी सुन लें। शाह साहब आप पर बहुत बड़ी मेहरबानी कर रहे हैं कि इन्होंने अभी तक छापा नहीं मारा। इतना मौका कोई थानेदार नहीं दिया करता। अगवा की परवाह नहीं, असल मामला मफरूर सब इंस्पेक्टर का है। शाह साहब डीएसपी तक को रिपोर्ट दे आए हैं और हो सकता है डीएसपी खुद ही आ जाए। सब इंस्पेक्टर अनवर अली सैयद ने कहा। मैं उसके आने से पहले कुछ तस्फिया कर लेना चाहता हूँ। वो चुप हो गया। उसने कुछ सोचा। सब इंस्पेक्टर शेर खान की तरफ देखा, फिर तजम्मुल से मुखातिब हुआ। भाई तजम्मुल, सिकंदर के सर की कीमत 10,000 रुपया है। मैं आपको एक रास्ता दिखाता हूँ, आप बता दें कि सिकंदर कहाँ है, मैं उसे पकड़ लूंगा। आप ये बयान दें कि आप उसे नहीं जानते थे। उसने आपको गलत नाम बताया था। यूं ही आपको पता चला कि ये तो मफरूर सब इंस्पेक्टर है तो आपने उसे गिरफ्तार करवा दिया। मैं आपको 10,000 रुपया दिलवाऊंगा। मैं आपको ऐसा बयान याद करवाऊंगा जिसे अंग्रेज अफसर फौरन कबूल कर लेंगे। आप उस शख्स की बात सुनाएं। तजम्मुल ने कहा। यह आदमी क्या कहता है जो आपके साथ आया है और अपना नाम अयूब बताता है। मैं आपका बहुत मशकूर हूं कि आप हमें मौका दे रहे हैं और आप हमें 10,000 रुपया दिलवाना चाहते हैं। लेकिन शाह साहब, मेरे सामने इस वक्त अपनी और अपने खानदान की इज्जत है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही कि हमारे साथ हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। सब इंस्पेक्टर अनवर अली सैयद ने सुनाया कि अयूब यहाँ से किस तरह फरार हुआ था। उसने बिल्कुल वही सुनाया जो मैं आपको सुना चुका हूँ। अयूब ने शहर के उस थानेदार को सच्चा बयान दिया था। तजम्मुल और मुनव्वर ने हैरत का इजहार किया और परेशानी की बड़ी उम्दा एक्टिंग की। इस तरह तुम्हारी घोड़ी इसके हाथ आई। अयूब के फरार का वाकया सुनाकर सब इंस्पेक्टर अनवर अली सैयद ने कहा। अगर इसने घोड़ी चोरी की होती तो शहर में जाकर घोड़ी को इधर उधर कर देता। लेकिन ये घोड़ी के साथ थाने में आया और बताया कि वो ये घोड़ी वहां से लाया है जहां उसे कैद में रखा गया था। इसने ये भी कहा है कि वहां दो और घोड़ियां और दो भैंसें बंधी हुई थी। तुम लोगों ने रस्सी से इसके हाथ और पांव बांध दिए थे। आप दोनों में से किसी ने इसे मारा पीटा भी था और सिकंदर ने लोहे की एक सलाख को लाल गरम करके इसके चेहरे पर लगाई थी। इसका सबूत इसका चेहरा है। जहां जहां सलाख लगाई गई थी वहां जलने के निशान हैं जो जख्म बने हुए हैं। इनसे पानी सा रिस रहा है। आपने इसकी कलाइयों और टखनों पर रस्सियां इतनी कसकर बांधी थी कि वहां रस्सियों के बड़े साफ निशान हैं। क्या ये शख्स ये नहीं बताता कि इसकी और हमारी आपस में दुश्मनी क्या है? मुनव्वर ने पूछा। ये मफरूर सब इंस्पेक्टर सिकंदर के साथ अपनी पुरानी दुश्मनी बताता है। सब इंस्पेक्टर अनवर अली सैयद ने कहा। सिकंदर जब सर्विस में था तो उस वक्त अयूब भी पुलिस में सब इंस्पेक्टर था। वहां उनकी आपस में कोई दुश्मनी पैदा हो गई थी। अयूब पर मुकदमा चला था और उसे 2 साल कैद की सजा मिली थी। अच्छा, तजम्मुल ने कहा। ये तो साहब बहादुर अयूब साहब सब इंस्पेक्टर भी रह चुके हैं और 2 साल जेल में भी गुजार आए हैं, फिर तो उस्ताद हैं। लेकिन शाह साहब, इस अयूब की हमारे साथ क्या दुश्मनी है? इसने आपकी दुश्मनी का नाम नहीं लिया। सब इंस्पेक्टर अनवर अली सैयद ने कहा। लेकिन कोई दुश्मनी जरूर है। दुश्मनी तो मौजूद थी। उस दुश्मनी का बायस अजरा था। अयूब ने जिस तरह अजरा को अगवा किया और उसे जिस अंजाम को पहुंचाया था वो मैं आपको सुना चुका हूं। उसी के जवाब में अयूब और उसकी बहन को हमने अगवा किया था।
لیکن ایوب دشمنی کی اس وجہ کا ذکر نہیں کر سکتا تھا کیونکہ یہ اس کا جرم تھا۔ ادھر تجمل اور منور بھی یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ ایوب نے عذرا کو اغوا، بے آبرو اور قتل کیا ہے، کیونکہ انہوں نے ہر کسی کو یہ بتایا تھا کہ عذرا کوٹھے سے گر کر مری ہے۔ اگر عذرا کے قتل کی رپورٹ تھانے دے دی جاتی اور شک ایوب پر لکھوا دیا جاتا تو ایوب کے خلاف تو کچھ بھی ثابت نہ ہوتا، البتہ ایوب اور ان دونوں بھائیوں کی دشمنی کی وجہ سامنے آ جاتی اور ایوب کہتا کہ تجمل اور منور نے اس پر شک کیا تھا جو ثابت نہیں ہو سکا، تو انہوں نے انتقام لینے کی خاطر اسے اور اس کی بہن کو اغوا کیا ہے۔ جناب شاہ صاحب، تجمل نے کہا، اور راجہ صاحب آپ بھی غور کریں اور ہمیں بھی سمجھائیں، جس شخص کو ہم جانتے ہی نہیں اس کے ساتھ ہماری دشمنی کیسے ہو سکتی ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی دشمنی مفرور سکندر کے ساتھ ہی ہے۔ سب انسپکٹر انور علی سید نے کہا۔ کہاں ہے سکندر؟ منور نے کہا۔ ان کے درمیان بہت باتیں ہوئی تھیں۔ مجھے جب یہ باتیں سنائی گئی تھیں تو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ دونوں تھانے داروں کو شک سا ہو گیا تھا کہ معاملہ شاید کچھ اور ہے اور ظاہری طور پر کچھ اور بنایا جا رہا ہے۔ تجمل اور منور نے بڑی اچھی ایکٹنگ کی تھی۔ سب انسپکٹر انور علی سید نے چھاپا مارنا تھا جو ایک سنگین کاروائی ہوتی۔ جرائم پیشہ لوگوں کے گھروں پر تو چھاپے مارے ہی جاتے ہیں جو اکثر ناکام بھی ہوتے ہیں، یعنی کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا، لیکن پولیس کے خلاف جرائم پیشہ افراد کی طرف سے کوئی احتجاجی آواز نہیں اٹھتی۔ یہ جاگیر اور جگہ ایک پولیس انسپکٹر اور اس کے بھائیوں کی تھی۔ جہاں چھاپا مارنے کی ضرورت پیش آ گئی تھی، انور علی سید نے ضرور سوچا ہوگا کہ یہاں چھاپا ناکام ہو گیا تو اس کے خلاف یہ لوگ قانونی کارروائی کر سکتے ہیں کہ اس تھانے دار نے ایک سزا یافتہ اور مشکوک چال چلن کے آدمی کے کہنے پر بلا جواز چھاپا مارا ہے، جس سے ایک معزز خاندان کی بے عزتی ہوئی ہے۔ غالباً یہی وجہ تھی کہ سب انسپکٹر انور علی سید نے تفتیش کے قاعدے اور ضابطے سے ہٹ کر کارروائی کی تاکہ شکوک پہلے رفع کر لے۔ اس نے طریقہ یہ اختیار کیا کہ تجمل اور منور کو باہر لے گیا اور ایوب کو بلایا۔ اوئے، تجمل نے ایوب سے یوں کہا جیسے وہ کوئی چھوٹا اور گھٹیا سا آدمی ہو، کون ہو تم؟ یہ تو شہر کا بدماش معلوم ہوتا ہے، منور نے کہا۔ اسے ایک روز کے لیے یہاں چھوڑ دو، اس کا دماغ درست کر دیں گے۔ اور چودھریو، سب انسپکٹر اور علی سید نے کہا، اس کے ساتھ کوئی بات نہ کرو، اس کے ساتھ جو بات کرنی ہوگی وہ میں کروں گا۔ ہاں ایوب خان، انور علی سید نے اسے کہا، ہمیں اس مکان میں لے چلو جہاں تم کہتے ہو کہ تمہیں بند رکھا گیا تھا۔ ایوب نے ادھر ادھر دیکھا اور اس طرف چل پڑا جدھر وہ مکان تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم ایوب کو رات کے وقت یہاں لائے تھے اور وہ رات کے وقت ہی فرار ہوا تھا، لیکن وہ اس سے پہلے عذرا کو دیکھنے کے لیے بھیس بدل کر اس طرف آتا رہا تھا، اس لیے اسے اپنی قید والا مکان دکھانے میں کوئی دشواری نہ ہوئی۔ وہ اس مکان تک پہنچ گیا۔ مکان کے دروازے کے باہر والی زنجیر چڑی ہوئی تھی۔ ایوب نے اشارے سے بتایا کہ یہ ہے وہ مکان۔ انور علی سید نے زنجیر اتاری، دروازہ کھولا اور ایوب سے کہا کہ وہ اندر چلے اور وہ کمرہ دکھائے۔ وہ سیدھا اس کمرے میں گیا، پیچھے پیچھے سب اندر گئے۔ ایوب نے وہ جگہ دکھائی جہاں اسے پہلی رات بٹھایا گیا تھا اور اس کے چہرے کو گرم پیچ کس سے داغا گیا تھا۔ اس نے بیان دیا کہ کس طرح منور نے اسے مارا پیٹا تھا اور اس کے ساتھ جو بھی سلوک ہوا تھا وہ اس نے بیان کیا۔ وہ چونکہ خود تھانے دار رہ چکا تھا، اس لیے اس نے ہر وہ تفصیل بیان کی جو پولیس کی تفتیش میں مدد کرتی ہے۔ پھر اس نے بتایا کہ وہ کس طرح فرار ہوا تھا۔ وہ کدال کہاں ہے جس سے تم نے رسی کاٹی تھی؟ سب انسپکٹر انور علی سید نے پوچھا۔ ایوب کمرے کے اس کونے کی طرف گیا جہاں کدال رکھی رہتی تھی، لیکن اب وہ وہاں نہیں تھی۔ اس نے کہا کہ کدال یہاں سے اٹھا لی گئی ہے۔ اس کمرے میں یہ بھوسا بھی نہیں تھا جو اب یہاں پڑا ہوا ہے۔ ایوب نے کہا، اور یہ اتنی ساری چیزیں بھی یہاں نہیں تھی۔ باہر صحن میں ایک آدمی سویا کرتا تھا۔ انور علی سید نے تجمل کی طرف دیکھا۔ شاہ صاحب، تجمل نے کہا، آپ کہتے ہیں کہ یہ شخص رات کو یعنی چند گھنٹے پہلے یہاں سے فرار ہوا ہے۔ فرار ہوا ہے یا نہیں، یا یہ شخص اس کمرے میں بند تھا یا نہیں، یہ ایک الگ سوال ہے، لیکن یہ سوچیں کہ اس کمرے میں اتنے تھوڑے سے وقت میں یہ تبدیلی آ گئی کہ کدال بھی نہیں اور بھوسا اور دوسری چیزیں جو نہیں تھیں وہ اب ہیں۔ میں آپ کو ایک اور بات بتا دیتا ہوں کہ یہاں ہماری 2 بھینسیں اور 3 گھوڑیاں بندھی رہتی ہیں۔
یہ مویشی چونکہ ہمارے ذاتی استعمال کے ہیں، اس لیے ہم یہاں آتے جاتے رہتے ہیں۔ یہاں رات کوئی آدمی نہیں سوتا۔ اتنے قیمتی مویشی یہاں ہوتے ہیں، سب انسپکٹر راجہ شیر خان نے کہا، اور آپ ان کی چوکی داری کے لیے کسی آدمی کو یہاں نہیں سلاتے؟ یہاں سے کوئی مویشی کھول کر لے جانے کی جرت نہیں کر سکتا، منور نے کہا۔ پہرے کی کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی، یہ بھی ذہن میں رکھیں، تجمل نے کہا۔ لوگ دشمنی کی بنا پر ایک دوسرے کے مویشی چوری کرتے ہیں یا ان کی کھرلیوں میں زہر ڈلوا دیتے ہیں، لیکن ہماری کسی کے ساتھ دشمنی نہیں۔ آپ اس علاقے میں دور دور تک چلے جائیں اور ہمارے متعلق پوچھیں، آپ ہماری تعریفیں ہی سنیں گے۔ اگر کوئی تعریف نہیں کرے گا تو ہمیں برا بھی نہیں کہے گا۔ یہ گواہی تو میں بھی دیتا ہوں، سب انسپکٹر شیر خان نے کہا۔ شاہ صاحب، انہوں نے یہ بات بالکل صحیح کہی ہے۔ سب انسپکٹر انور علی سید سب انسپکٹر شیر خان کو ساتھ لے کر مکان کے تینوں کمروں میں گیا۔ ہر کمرے میں اس نے خاصا وقت صرف کیا۔ وہ تجربہ کار آدمی معلوم ہوتا تھا۔ ایوب خان، انور علی سید نے باہر آ کر ایوب سے کہا، تم کہتے ہو کہ تمہیں لال گرم سلاخ سے داغا جاتا تھا، تم خود تھانے دار رہے ہو، سلاخ کہیں دور سے گرم کر کے تو نہیں لائے ہوں گے، یہیں گرم کرتے ہوں گے۔ تم خود ان کمروں میں اور صحن میں گھوم پھر کر دیکھو، کہیں آگ جلانے کا نشان ہوگا یا وہ سلاخ کہیں پڑی ہوئی ہوگی۔ ہم دو سب انسپکٹر دیکھ آئے ہیں۔ شاہ صاحب، ایوب نے کہا، آپ سکندر کو نہیں جانتے، اسے میں جانتا ہوں۔ وہ اتنا عقل مند آدمی ہے کہ ہم اس کی عقل تک نہیں پہنچ سکتے۔ انہیں رات کو ہی پتا چل گیا ہوگا کہ میں فرار ہو گیا ہوں، تو سکندر نے تمام شہادت اور کھرا کھوج مٹا دیا ہوگا۔ راجہ صاحب، تجمل نے سب انسپکٹر راجہ شیر خان سے کہا، شاہ صاحب کو بتائیں کہ ہم گھوڑی کی چوری کی رپورٹ کرنے کس وقت آپ کے تھانے میں گئے تھے، پھر یہ سوچیں کہ ہم نے شہادت کس وقت غائب کی ہوگی۔ ہم آپ کے تھانے سے واپس آئے تو تھوڑی دیر بعد شاہ صاحب آ گئے۔ آپ نے آتے ہی یہ مکان دیکھا تھا۔ اس شخص کو کوئی اور بات نہیں ملتی تو یہ سکندر سکندر کی رٹ لگا رہا ہے۔ ہم نے پہلی بار سکندر کا نام سنا ہے۔ ایوب بھائی، انور علی سید نے کہا، میں فرض کر لیتا ہوں کہ انہوں نے تمہیں اغوا کیا ہے، لیکن میری جگہ تم ہوتے تو کیا سب سے پہلے یہ معلوم نہ کرتے کہ کس دشمنی کی بنا پر انہوں نے یہ جرم کیا ہے؟ اب سکندر کا نام نہ لینا۔ شاہ صاحب، سب انسپکٹر راجہ شیر خان نے کہا، آپ مجھ سے سینئر ہیں، میں آپ کے حکم کا پابند ہوں، لیکن ایک مشورہ دیتا ہوں۔ ان تینوں کو آپس میں بحث مباحثہ کرنے دیں، پھر اس سے میں اور آپ اندازہ کریں گے کہ ان کی آپس میں کیا دشمنی ہے۔ پولیس کا یہ طریقہ تو نہیں ہوتا، سب انسپکٹر انور علی سید نے کہا۔ لیکن ایوب بھائی، میں اتنی سنگین کارروائی کرنے سے پہلے کچھ شکوک رفع کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ میں یقین کیے بغیر تمہاری ہر بات نہیں مانوں گا۔ اگر تم مجھے یقین دلا دو تو ان دونوں بھائیوں کو ہتھکڑیاں لگا کر الگ بٹھا دوں گا، اور پھر دیکھنا کہ میں ان کے گھر کی اور ان کے مزاروں کے گھروں کی کس طرح تلاشی لیتا ہوں۔ مجھے سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ دشمنی کیا ہے؟ یہ تو تم بھی سمجھتے ہو کہ اگر تمہیں واقعی اغوا کیا گیا ہے تو یہ انتقامی کارروائی ہے، اور اگر تمہارا الزام غلط ہے تو تم ان سے انتقام لے رہے ہو۔ سب انسپکٹر راجہ شیر خان کے کہنے پر تجمل نے وہیں چار پائیاں اور کرسیاں وغیرہ منگوا لیں۔ سب انسپکٹر انور علی سید نے تجمل سے کہا کہ وہ اپنی گھوڑی کو اندر بندوا دے۔ نہیں شاہ صاحب، تجمل نے کہا، ہماری رپورٹ راجہ صاحب کے پاس لکھی ہوئی ہے۔ یہ گھوڑی یہاں سے چوری ہوئی ہے اور یہ گھوڑی آپ نے اس شخص کے قبضے میں دیکھی ہے۔ گھوڑی کو ابھی اپنے پاس رہنے دیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا چکر بازی ہے۔ ہاں ایوب خان، آرام سے بیٹھ کر سب انسپکٹر انور علی سید نے ایوب سے کہا، اب بات کرو، میں تم پر ثبوت کا بوجھ ڈال رہا ہوں، یہ کام کر دو، پھر میری کارروائی دیکھنا۔ بات یہ ہے شاہ صاحب، ایوب نے کہا، ہمارے شہر کی ایک لڑکی تھی جس کا نام عذرا تھا۔ میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس کے والدین رضامند ہو گئے تھے، لیکن وہ لڑکی لاپتہ ہو گئی۔ مجھے اس کا افسوس تو ہونا ہی تھا، لیکن زیادہ افسوس اس پر ہوا کہ لڑکی کے باپ نے اتنا بھی نہ کیا کہ اس کی گمشدگی کی رپورٹ تھانے دے دیتا۔ میں نے انہیں بہت کہا تھا کہ وہ تھانے میں رپورٹ لکھوا دیں، لیکن نہ لڑکی کی ماں مانتی تھی نہ باپ۔ میں بھی خاموش ہو گیا۔ 5-6 مہینے گزر گئے۔ کچھ دن پہلے کا واقعہ ہے۔ آدھی رات کے وقت میرا دروازہ کھٹکا۔ میں باہر نکلا تو سکندر کھڑا تھا۔ میں اسے دیکھ کر حیران ہوا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ کہیں آگے جا رہا ہے۔
اور یہاں سے گزرتے اسے میرا خیال آ گیا اور سلام دعا کے لیے اس نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے اسے تھوڑی دیر بٹھایا۔ عذرا اس کی خالہ زاد بہن تھی۔ اس کی شادی سکندر کے ساتھ ہونی تھی، لیکن سکندر انگریز ڈی ایس پی کو قتل کر کے مفرور ہو گیا۔ اس طرح عذرا کے ساتھ اس کی شادی کا سوال ہی ختم ہو گیا۔ اس رات اس نے میرے ساتھ عذرا کی باتیں بھی کیں۔ میں نے اسے بتایا کہ وہ لاپتہ ہو گئی تھی۔ کچھ دیر رک کر سکندر چلا گیا۔ 7 8 روز کے بعد پھر اسی طرح آدھی رات کے وقت میرا دروازہ کھٹکا۔ میں باہر نکلا تو سکندر کھڑا تھا۔ اس نے مجھے دھکا دیا، میں دروازے کے اندر ہو گیا۔ اس کے پیچھے پیچھے 2 اور آدمی آئے۔ سکندر کے ہاتھ میں ریوالور تھا۔ اس کے ساتھ جو 2 آدمی تھے انہوں نے میرے منہ پر ایک رومال باندھ کر میرے سر کے پیچھے گانٹھ دے دی، پھر انہوں نے میرے ہاتھ پیٹھ پیچھے باندھ دیے۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ اس کے ساتھ یہ آدمی تھا جس کا نام منور ہے۔ اس نے منور کی طرف اشارہ کر کے کہا، اس کے پاس 2 نالی بندوق تھی۔ مجھے ڈیوڑی میں چھوڑ کر یہ اندر گئے اور میری جوان بہن کو بھی اٹھا کر لے آئے۔ یہاں آ کر انہوں نے مجھے اس کمرے میں بند کر دیا اور انہوں نے مجھ پر یہ الزام لگایا کہ میں نے عذرا کو یہاں سے اغوا کروایا تھا اور اس کی عزت خراب کر کے اس کی لاش یہاں پھینک دی تھی۔ مجھے یہاں پتہ چلا کہ عذرا گھر سے بھاگ کر منور کے پاس آ گئی تھی۔ یہ مجھے ان لوگوں نے بتایا تھا۔ مجھے شک یہ ہے کہ وہ مر گئی ہے یا انہوں نے خود اسے مارا ہے۔ سکندر پہلی بار جب میرے گھر آیا تھا تو وہ دراصل یہی ٹو لگانے آیا تھا کہ عذرا میرے پاس تو نہیں آ گئی۔ وہ دراصل یہاں سے بھی لاپتہ ہو گئی تھی۔ پھر وہ انہیں مل گئی ہوگی تو انہوں نے اسے قتل کر ڈالا اور اس کا الزام مجھ پر لگایا۔ انہوں نے اس کا انتقام مجھ سے اس طرح لیا کہ مجھے بھی اور میری بہن کو بھی اغوا کر لیا۔ ایوب کا یہ بیان ذرا لمبا تھا، میں نے آپ کو موٹی موٹی باتیں سنائی ہیں۔ اس کے اس بیان سے صاف پتہ چلتا تھا کہ اس کی عقل پر پردہ پڑ گیا تھا، حالانکہ وہ خود سابقہ تھانے دار تھا۔ وہ دراصل مجھے گرفتار کروانا چاہتا تھا اور اس نے مجھے اپنے دماغ پر اتنا سوار کر لیا تھا کہ وہ محسوس نہ کر سکا کہ وہ ایسا بیان دے رہا ہے جو اسی کے خلاف جائے گا۔ وہ بیان دے چکا تو دونوں تھانے داروں نے اس پر جرح شروع کر دی، لیکن اس سے پہلے تجمل اور منور نے ایسی ایکٹنگ کی کہ تھانے دار چپ ہو گئے۔ شاہ صاحب، تجمل نے کہا، اس شخص نے میرے چھوٹے بھائی کی بیوی کے متعلق جو باتیں کی ہیں، یہ میں نے صرف آپ 2 تھانے دار صاحبان کی عزت رکھنے کے لیے برداشت کی ہیں، ورنہ یہاں سے اس کی لاش اٹھتی۔ منور تو اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ کہتا تھا کہ میں اس شخص کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ دونوں تھانے داروں نے بیچ بچاؤ کروایا۔ یہ پکا بے غیرت شخص معلوم ہوتا ہے، منور نے بڑے غصے سے کہا۔ اسے معلوم ہی نہیں کہ عزت کیا چیز ہوتی ہے۔ یہ مجھ جیسے عزت دار آدمی پر الزام لگاتا ہے کہ میں نے اس کے گھر جا کر اسے اور اس کی بہن کو اغوا کیا ہے۔ ایسی وارداتیں کمین ذات کے لوگ کرتے ہیں۔ دونوں بھائیوں نے کچھ نہ کچھ بولنا اور غصہ جھاڑنا شروع کر دیا۔ تھانے داروں نے بڑی مشکل سے ان پر قابو پایا۔ چلو، تم مجھے بتا دو، سب انسپکٹر انور علی سید نے تجمل اور منور سے کہا۔ پہلے تم ہی بتا دو کہ یہ عذرا کا معاملہ کیا ہے۔ معاملہ بڑا صاف ہے شاہ صاحب، منور نے کہا۔ یہ جس لڑکی کا نام لے رہا ہے اس کے ساتھ میری اتفاقیہ ملاقات ہو گئی تھی۔ دوسری ملاقات ہوئی تو میرے کہنے پر وہ میرے ساتھ شادی پر آمادہ ہو گئی۔ وہ بالغ لڑکی تھی۔ ایک رات گھر سے نکل آئی۔ میں 2 گھوڑیاں لے کر باہر کھڑا تھا۔ اسے یہاں لے آیا اور باقاعدہ طور پر شادی کر لی۔ کچھ دن ہوئے، وہ کوٹھے پر چڑھی، منڈیر سے اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ گر پڑی۔ اس کے سر پر ایسی چوٹ آئی کہ وہ مر گئی۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وہ رات کے وقت کوٹھے پر چڑھنے کی وجہ یہ تھی کہ اسے کبھی کبھی نیند میں اٹھ کر چلنے کا دورہ پڑتا تھا۔ اب یہ شخص معلوم نہیں کس نیت سے کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس پر قتل کا الزام لگایا ہے۔ جناب شاہ صاحب، اگر ایسی بات ہوتی تو ہم اس شخص کے خاندان کے بچے بچے کو قتل کروا دیتے۔ ایوب خان، سب انسپکٹر راجہ شیر خان نے اسے کہا، پہلی بات تو یہ بتاؤ کہ سکندر مفرور ملزم ہے اور تم اسے اچھی طرح جانتے ہو۔ وہ تمہیں آدھی رات کے وقت ملنے کے لیے گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تمہارا دوست ہے۔ اگر نہیں تو تم نے اس کے جانے کے فوراً بعد تھانے میں رپورٹ کیوں نہیں کی؟ تم سابق تھانے دار ہو۔ وہ جب تمہارے گھر سے نکلا تھا تو تم باہر جا کر چھپ چھپ کر دیکھتے کہ وہ کدھر جا رہا ہے۔ وہ گھوڑے پر سوار تھا۔ تم تھانے اطلاع دیتے تو پولیس بھی گھوڑوں پر سوار ہو کر اسے پکڑ لیتی۔ آپ سکندر کو نہیں جانتے راجہ صاحب، ایوب نے کہا۔
وہ بڑا زبردست آدمی ہے۔ جو آدمی چلتی ریل گاڑی سے پولیس گارڈ کو بے ہوش کر کے نکل جائے، وہ معمولی آدمی نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ آسانی سے گرفتار ہونے والا آدمی نہیں، وہ گرفتار کرنے والا آدمی ہے۔ سروس میں اس نے بڑے خطرناک دہشت گردوں کو اس طرح پکڑوایا تھا جیسے اس کے ہاتھ میں کوئی جادو ہو۔ میں اس کے ہاتھ سے قتل ہونا نہیں چاہتا تھا۔ اب یہ بتاؤ، سب انسپکٹر انور علی نے اس سے پوچھا، تم نے یہ ڈرامہ کس طرح سوچ لیا ہے کہ انہوں نے تم پر قتل کا الزام لگایا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ لڑکی کوٹھے سے گر کر مری ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں کے کسی بھی آدمی سے پوچھ لیں؟ ہاں جی، تجمل نے کہا، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ آپ دونوں صاحبان ہمارے گھر جا کر، پھر ہمارے رشتہ داروں کے ہاں جا کر، پھر علاقے کے کسی بھی گھر جا کر پوچھیں کہ میرے بھائی کی بیوی کس طرح فوت ہوئی تھی۔ ایوب خان، سب انسپکٹر انور علی سید نے کہا، تمہارا یہ الزام بہت ڈھیلا معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں اس کمرے میں بند کیا گیا تھا، اور اب کہتے ہو کہ یہ کمرہ اب اس طرح نہیں رہا جس طرح تمہاری موجودگی میں تھا۔ یہ دونوں بھائی اپنی گھوڑی کی چوری کی رپورٹ لکھوانے تھانے چلے گئے تھے۔ اس مکان میں کوئی آدمی بھی نہیں تھا، تو اتنی جلدی اس مکان میں سے شہادت کس نے غائب کر دی؟ ہاں شاہ صاحب، تجمل نے اس طرح تڑپ کر کہا جیسے اسے اچانک یہ بات یاد آ گئی ہو۔ ایک بات یاد آ گئی ہے، میں اپنے ایک مزارے کو بلاتا ہوں۔ آپ کے آنے سے پہلے میرے اس مزارے نے کہا تھا کہ ایک آدمی نے یہ گھوڑی دیکھی تھی، اور وہ کہتا تھا کہ مالکوں سے کہو کہ یہ گھوڑی مجھے دے دیں، میں پوری قیمت دوں گا۔ میں اسے بلاتا ہوں، وہ ایوب کو دیکھے، کہیں ایسا تو نہیں کہ گھوڑی کو پسند کرنے والا آدمی یہی ہو۔ میں یہیں بیٹھا رہوں گا تاکہ کسی کو یہ شک نہ ہو کہ میں اس آدمی کو بلانے گیا اور راستے میں اسے کہہ دیا کہ تم یہ بیان دینا۔ ہم نے یہ انتظام پہلے ہی کر رکھا تھا کہ ایک آدمی کو تیار کیا تھا کہ کسی موقع پر اسے بلایا جائے گا اور ایوب کو دیکھ کر وہ کہے گا کہ اس آدمی نے گھوڑی دیکھی تھی۔ تجمل کو یہ شخص اچانک یاد نہیں آیا تھا، بلکہ وہ موقع دیکھ رہا تھا کہ اس آدمی کا ذکر کرے۔ اس نے نہایت عقل مندی سے یہ ایکٹنگ کی جیسے اسے یہ آدمی اچانک یاد آ گیا ہو۔ تھانے داروں کے کہنے پر اس نے ایک نوکر کو بلایا اور اسے کہا کہ فلاں آدمی کو بلا لائے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ آدمی آ گیا۔ کیوں بھائی؟ تجمل نے کہا، جب میں اور منور گھوڑی کی چوری کی رپورٹ لکھوانے تھانے جا رہے تھے تو تم نے ہمیں کیا کہا تھا؟ یہ نوکر بڑی غور سے ایوب کو دیکھ رہا تھا، پھر وہ ایوب کے اور قریب ہو گیا اور اسے اور اچھی طرح دیکھنے لگا۔ چودھری صاحب، اس نے ایوب کی طرف اشارہ کر کے کہا، وہ تو یہ آدمی تھا، میرے ساتھ بات کرو۔ سب انسپکٹر انور علی سید نے اسے کہا، اس نے کیا کہا تھا؟ اس آدمی نے وہ سارا بیان دے دیا جو میں نے بڑی محنت سے اسے یاد کروایا تھا۔ بیان یہ تھا کہ یہ نوکر گھوڑی کو ٹہلائی کے لیے باہر لے جایا کرتا تھا، اور ایک روز ایک آدمی اسے ملا اور گھوڑی کو بڑی غور سے دیکھ کر کہنے لگا کہ مالکوں سے کہو کہ اس گھوڑی کے جتنے پیسے مانگتے ہیں میں دے دوں گا۔ یہ آدمی ایوب تھا۔ نوکر نے ایوب سے کہا کہ اس کے مالک ایک ایسی درجن گھوڑیاں خرید سکتے ہیں، وہ گھوڑی بیچیں گے نہیں۔ 2 روز کے بعد وہ گھوڑی کو ٹہلائی کے لیے لے گیا تو ایوب پھر اسے ملا اور پھر یہی بات کہی۔ نوکر نے ایوب کو صرف یہ کہا کہ اسے یہ گھوڑی نہیں مل سکتی۔ ایوب نے کہا کہ ایسی بات ہے تو گھوڑی کو سنبھال کر رکھنا۔ تیسری رات گھوڑی چوری ہو گئی۔ یہ آدمی شہر کا رہنے والا ہے، سب انسپکٹر انور علی سید نے نوکر سے کہا۔ اس کا اس دیہاتی علاقے میں کیا کام؟ تم جھوٹ تو نہیں بول رہے؟ جناب عالی، نوکر نے بڑی پختہ آواز میں وہ بات بھی کہہ دی جو اسے میں نے پڑھائی تھی۔ اس نے کہا، اس علاقے کے 2 بہت بڑے بدماش ہیں، میں ان کے نام اور گاؤں نہیں جانتا، انہیں چہروں سے پہچانتا ہوں۔ یہ شخص ان کے پاس آتا رہتا ہے اور میں نے اسے ان کے ساتھ جاتے بھی دیکھا ہے۔ ایوب نے اچھلنا شروع کر دیا، وہ چیخنے چلانے لگا کہ یہ اس پر جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے، لیکن نوکر بڑا پکا آدمی تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ نوکر خود مانا ہوا بدماش تھا اور تجمل اور منور کا خاص آدمی تھا۔ مت چیخو ایوب خان، سب انسپکٹر انور علی سید نے کہا، کوئی عقل کی بات کرو، تم جو کچھ ہو وہ میں جانتا ہوں۔ اب بھی سوچ لو، اپنے منہ سے کہہ دو کہ تم نے جھوٹ بولا ہے۔ اگر میں نے چھاپا مارا اور یہاں کی تلاشی لی اور کچھ بھی برآمد نہ ہوا تو تم خود تھانے دار رہے ہو، اچھی طرح جانتے ہو کہ جھوٹی رپورٹ دے کر دوسروں کو خراب کروانے پر کون سی دفعہ لگتی ہے اور اس کی سزا کیا ہے۔
گھوڑی کی چوری کی سزا سے تو تم پھر بھی نہیں بچ سکوگے۔ ایوب کا رنگ اڑ گیا۔ وہ کچھ کہنے لگا تھا کہ اس کے ہونٹ کانپے، پھر اس نے ہچکی سی لی اور کچھ کہہ نہ سکا۔ تم نے بہت بڑے پہاڑ سے ٹکر لی ہے ایوب، سب انسپکٹر راجہ شیر خان نے کہا۔ پہلے سوچ لینا تھا کہ تم کن لوگوں سے ٹکر لے رہے ہو۔ تمہاری قسمت۔ میں آپ کو وہ باتیں سنا رہا ہوں جو مجھے بعد میں بتائی گئی تھیں۔ جتنے دن پولیس وہاں رہی تھی، اتنے دن ادھر سے کوئی بھی اس مکان میں نہیں آتا تھا جس میں مجھے اور ایوب کی بہن سائرہ کو چھپا کر رکھا گیا تھا۔ میں ہر لمحہ چوکس اور چوکنا رہتا تھا۔ میں چونکہ پولیس میں رہ چکا تھا، اس لیے میں وہاں کے ہر آدمی کو شک کی نگاہ سے دیکھتا تھا اور ہر آہٹ کو پولیس کی یا پولیس کے کسی مخبر کی آہٹ سمجھتا تھا۔ تجمل اور منور شاید اس خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ ان کی اتنی وسیع و عریض جاگیر پر جتنے لوگ کام کرتے ہیں وہ ان کے زر خرید غلام ہیں۔ مجھے پوری طرح احساس تھا کہ انہی مزاروں اور نوکروں چاکروں میں پولیس کے ایک دو مخبر ضرور ہوں گے۔ میں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ میں جس گھر میں رہ رہا تھا اس گھر کے افراد مکمل طور پر وفادار اور قابل اعتماد تھے۔ دو ہی تو آدمی تھے اور دونوں بھائی تھے۔ ایک شادی شدہ تھا، اس کی بیوی اپنے ماں باپ کے ہاں گئی ہوئی تھی۔ اس آدمی کو کہہ دیا گیا تھا کہ ابھی وہ اپنی بیوی کو واپس نہ لائے۔ خطرہ ایک ہی تھا جسے میں ایوب کے گھر سے اٹھا لایا تھا، یہ اس کی بہن تھی۔ اغوا کی ہوئی عورت کو چھپا کر رکھنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ اغوا کر لانا تو اتنا مشکل نہیں ہوتا، اغوا کر کے اس سے یہ توقع رکھنا کہ وہ چپ چاپ بیٹھی رہے خواب دیکھنے کے برابر ہوتا ہے۔ لیکن سائرہ نے مجھ پر ثابت کر دیا تھا کہ وہ میرے لیے کوئی خطرہ پیدا نہیں کرے گی۔ البتہ ایک اور لحاظ سے وہ میرے لیے خطرہ بن گئی تھی۔ بجائے اس کے کہ وہ بھاگنے اور مجھے پھنسانے کی کوشش کرتی، اس نے نہ بھاگنے کا ارادہ کر کے مجھے اپنا قیدی بنانے کی کوشش شروع کر دی۔ یہ اس نے میرے لیے ایک اور مشکل پیدا کر دی تھی۔ وہ ایسی کوشش نہ کرتی تو بھی اس کا بڑا پیارا اور پر اسرار سا آسیب میرے اوپر طاری ہو چکا تھا۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ وہ مجھ پر غالب آ گئی تھی یا میں نے اسے اپنے آپ پر غالب کر لیا تھا۔ مجھے اس پر اتنا بھروسہ تھا کہ مجھ پر کوئی مصیبت آ جاتی تو وہ میری خاطر اپنی جان پر کھیل جاتی۔ اس میں اخلاقی جرت تھی۔ میں نے دیکھ لیا تھا کہ وہ میرے ساتھ جسمانی تعلق رکھنے کی خواہش مند نہیں تھی۔ میں نے آپ کو پہلے سنایا ہے کہ اس نے مجھے ایک بار چیلنج کیا تھا کہ میں اس کے کپڑے اتار کر تو دیکھوں۔ اس وقت اس کے ہونٹوں پر ایسی مسکراہٹ آ گئی تھی جس میں میرے لیے طنز نہیں بلکہ دھتکار تھی۔ میری مردانگی جواب دے گئی تھی۔ ایسی جرت صرف اس مرد یا عورت میں ہوتی ہے جس کے ذہن پر شیطان کا غلبہ نہیں ہوتا۔ پھر ایسے ہوا کہ وہ میری ذات میں جذب ہونے لگی، اور ایک بار تو اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ مجھے جان سے مار کر باہر پھینک دو، میں خود تو یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ میں انسان تھا، جوان تھا، تندرست و توانا تھا۔ سائرہ کو دیکھ کر اسے اپنا اتنے زیادہ قریب پا کر میں نے ایک تشنگی سی محسوس کرنی شروع کر دی۔ یوں بھی ہوا کہ رات کو دیے کی ناچتی تھرکتی پیلی روشنی میں سائرہ کو سوتے ہوئے دیکھا تو میں تپتے ہوئے صحرا میں جاتے ہوئے اس مسافر کی حالت کو سمجھ گیا جو بھٹک گیا ہو اور پانی کی ایک بوند کا بھی دور دور تک نہ پتا ہو۔ سائرہ نے میری ذات میں احساس کو بیدار کر دیا تھا کہ میں ایک عورت کی رفاقت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکوں گا۔ عورت ماں بھی ہوتی ہے، بہن بھی اور بیٹی بھی، اور یہ عورت رفیقہ حیات بھی ہوتی ہے۔ سائرہ کو میں دیکھتا تھا تو مجھے اس کے چہرے میں اور اس کے سراپے میں عورت کے سارے ہی روپ نظر آ جاتے تھے، اور یہ میرے لیے بہت بڑی مشکل پیدا ہو گئی تھی۔ میں بھٹک گیا ہوں، میں بات کچھ اور سنا رہا تھا اور یادوں کے جھکڑ مجھے کسی اور طرف لے گئے۔ آج سائرہ اس بڑھاپے میں جب کہ میرے ہاتھ بھی کانپتے ہیں، سر بھی ہلتا ہے، یاد آتی ہے تو یوں لگتا ہے جیسے میں پھر سے جوان ہو گیا ہوں۔ اپنے آپ پر بڑی مشکل سے قابو پایا ہے، یادوں کے اتنے حسین جال سے بڑی مشکل سے نکلا ہوں، اور آپ کو سناتا ہوں کہ پھر کیا ہوا۔ میں آپ کو یہ سنا رہا تھا کہ جو باتیں مجھے بعد میں معلوم ہوئی تھیں وہ میں پہلے ہی سنا دیتا ہوں تاکہ کہانی کا تسلسل قائم رہے۔ دونوں تھانے دار سب انسپکٹر انور علی سید اور انسپکٹر راجہ شیر خان نے اس واردات کا سارا وزن ایوب پر ڈال دیا، اور اس نے جو جائز اور بالکل سچے الزام ہم پر عائد کیے تھے وہ واپس اسی کے منہ پر جا لگے،
اور اس کا رنگ روپ ہی اڑ گیا، لیکن ایوب سے یہ توقع نہیں رکھی جا سکتی تھی کہ وہ ہتھیار ڈال دے گا۔ وہ صرف تھانے دار ہی نہیں بلکہ بڑا کایاں اور بدماش قسم کا تھانے دار تھا۔ اس کے شہر کا تھانے دار سب انسپکٹر انور علی سید عقل والا افسر تھا۔ اس نے بھی محسوس کر لیا ہوگا کہ یہ معاملہ اتنی آسانی سے گول نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے آپ کو پہلے سنایا ہے کہ انور علی سید نے ایوب، تجمل اور منور کو اکٹھے بٹھا لیا تھا اور یہ باتیں اس میٹنگ میں ہو رہی تھی۔ انور علی سید تجمل کو وہاں سے اٹھا کر باہر لے گیا۔ تجمل بھائی، اس نے کہا، اس پر خوش نہ ہونا کہ ایوب ڈھیلا پڑ گیا ہے۔ یہ نہ بھولنا کہ یہ شخص کسی اور قسم کا تھانے دار رہ چکا ہے اور اسے ذرا سا بھی موقع مل گیا تو یہ ہم سب کو نچا دے گا۔ میں پوری طرح مان نہیں رہا کہ ایوب نے ناٹک کھیلا ہے۔ اگر اس نے ایسا کرنا ہوتا تو کوئی اور طریقہ اختیار کر سکتا تھا۔ ناٹک کھیلنے کے لیے شہر سے اتنی دور یہاں آنا، اندر باندھی ہوئی گھوڑی کھول کر لے جانا اور چوری کی گھوڑی لیے ہوئے تھانے میں پہنچ جانا، ناٹک نہیں ہو سکتا، کچھ نہ کچھ حقیقت ضرور ہے۔ یہ بھی سوچو کہ مفرور سب انسپکٹر سکندر، جو ملک کے ایک اور صوبے کا مفرور ہے، یہاں اتنی دور کیسے آ سکتا ہے؟ یہ تو ایوب بھی سوچ سکتا تھا کہ اتنی دور کے مفرور کا نام لوں گا تو پولیس یقین نہیں کرے گی۔ اس نے سکندر کو یہاں کہیں دیکھا ہے یا اس کے کسی دوست نے دیکھا ہے، ورنہ یہ ایسا جھوٹ نہ بولتا جو ناقابل یقین ہوتا۔ اس نے تو یہ بھی کہا ہے کہ سکندر اس کے گھر آیا تھا۔ جناب شاہ صاحب، تجمل نے کہا، میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ ہمارے گھر کی اور جس جس جگہ آپ چاہتے ہیں اس جگہ کی تلاشی لیں۔ ہم نے سکندر کو جیب میں تو نہیں رکھا، نہ ہم نے اسے کسی ٹرنک یا سوٹ کیس میں رکھا ہوا ہے، لیکن میں آپ کو ایک بار پھر بتا دیتا ہوں کہ تلاشی میں کچھ برآمد نہ ہوا تو… چودھری تجمل، سب انسپکٹر انور علی سید نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، ذرا ہوش میں آؤ، تم جو کچھ کہہ چکے ہو وہ میں نے سن لیا تھا، اور میں نے جو کچھ کہا تھا وہ تمہیں یاد ہونا چاہیے۔ یہ معاملہ معمولی سی واردات کا نہیں، یہ ایسے مفرور ملزم کی گرفتاری کا معاملہ ہے جس کے لیے 10,000 روپیہ انعام مقرر ہے۔ اس سے اندازہ کرو کہ انگریز اس کی گرفتاری کو کتنا ضروری سمجھتے ہیں۔ میں چھوٹی موٹی وارداتیں گول کر سکتا ہوں، یہ معاملہ میرے بس سے باہر ہے۔ کل تک پولیس کپتان بھی یہاں آ سکتا ہے۔ تلاشی تو میں نے ہر حال میں لینی ہے، خواہ یہ رسمی ہی ہو۔ اگر میں یہ کاروائی نہیں کروں گا، یعنی خانہ تلاشی نہیں لوں گا، تو ایوب مجھے پھنسا سکتا ہے، اور تمہارے علاقے کا یہ تھانے دار بھی افسروں کے کہنے پر یہی بیان دے گا کہ خانہ تلاشی نہیں ہوئی تھی۔ تمہارا بار بار یہ کہنا کہ کچھ برآمد نہ ہوا تو تم میرے خلاف چارہ جوئی کرو گے، یہ تمہارا وہم ہے۔ مفرور ملزم کو پکڑنے کے لیے پولیس کسی بھی وقت کہیں بھی بغیر وارنٹ کے چھاپہ مار سکتی ہے، اور پولیس کی اس کارروائی کے خلاف کسی کی سنوائی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ بھی خیال رکھو کہ میں تمہارے بڑے بھائی انسپکٹر فضل حسین صاحب کا بھی خیال کر رہا ہوں۔ ان کے ساتھ میری سلام دعا نہ ہوتی تو بھی ہم پولیس والے ایک دوسرے کا بہت خیال کرتے ہیں۔ میں تمہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے راستے میں آنے کی کوشش نہ کرنا۔ تم دیکھ رہے ہو کہ میں خود ہی تمہیں بچانے کے لیے ایوب کو چکر دے رہا ہوں۔ تم نے اگر ٹانگ اڑائی تو میں صحیح قسم کا تھانے دار بن کر دکھا دوں گا۔ تجمل نے اچھا کیا کہ خاموش رہا۔ انور علی سید نے ٹھیک کہا تھا کہ پولیس کسی بھی مفرور ملزم کو پکڑنے کے لیے چھاپا مار سکتی ہے، اور ضروری نہیں کہ کچھ برآمد بھی ہو۔ میں جن دو بھائیوں کے گھر میں چھپا ہوا تھا ان میں سے ایک وہاں گیا ہوا تھا جہاں پولیس نے ڈیرا ڈال رکھا تھا۔ وہ دیکھنے گیا تھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ سورج غروب ہو چکا تھا جب وہ واپس آیا، اور اس نے مجھے بتایا کہ پولیس نے چودھریوں کی حویلی کی خانہ تلاشی شروع کر دی ہے۔ منور نے موقع نکال کر اس آدمی کی زبانی مجھے یہ پیغام بھیجا تھا کہ پولیس تلاشی لے رہی ہے اور میں ہوشیار رہوں۔ مجھے یہ فائدہ حاصل ہو گیا تھا کہ رات آ گئی تھی۔ میں نے ان دونوں بھائیوں میں سے ایک کو گھر سے باہر یہ سمجھا کر بھیج دیا کہ دور سے اسے پولیس آتی ہوئی نظر آئے تو وہ چھپتا ہوا واپس آ کر مجھے بتائے۔ چاندنی صاف تھی، دور سے آتا آدمی نظر آ سکتا تھا یا آنے والوں کی آوازیں سنائی دے سکتی تھیں۔ میں نے سائرہ سے کہا کہ وہ بھاگنے کے لیے تیار رہے۔ بالکل تیار ہوں، اس نے کہا۔ یہ سوچ لو سائرہ، میں نے کہا، ایسا نہ ہو کہ پولیس کے آنے کی اطلاع ملے تو تم پولیس کی طرف اٹھ دوڑو اور کہو کہ وہ جا رہا ہے سکندر۔ سائرہ آہستہ آہستہ میرے قریب آئی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے میرا چہرہ تھام لیا۔
اور چہرہ اوپر کر کے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ اس کی آنکھوں کے تاثرات کو میں اس طرح بیان کروں گا کہ اس کی آنکھوں میں وہ محبت تھی جسے موت بھی فنا نہیں کر سکتی۔ اس نے زبان سے کچھ بھی نہ کہا، اور میں اس کی نظروں کا پیغام سمجھ گیا۔ میری ہنسی نکل گئی، اور اس کے ساتھ ہی میں نے محسوس کیا کہ میری یہ بے اختیار ہنسی ایک نادان سے بچے کی ہنسی ہے جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ سائرہ ایک نشہ بن کر مجھ پر طاری ہو گئی تھی۔ مجھے اچانک خیال آیا کہ یہ دھوکہ بھی تو ہو سکتا ہے، اور یہ لڑکی مجھ پر اپنے حسن کا جادو طاری کر کے مجھے پکڑوا بھی سکتی ہے۔ مجھے یہ بھی خیال آیا کہ اس لڑکی نے اگر میرے ساتھ دھوکہ کیا اور میں نے ضرورت سمجھی کہ اسے ختم کر دوں، تو میں ایسا نہیں کر سکوں گا۔ انسان جب بھی مجبور ہوتا ہے، اپنے آپ سے ہی مجبور ہوتا ہے۔ دوسروں کی پیدا کی ہوئی مجبوریوں اور مشکلات پر انسان ہمت کرے تو قابو پا سکتا ہے۔ اپنا سب سے بڑا دشمن انسان خود ہی ہوتا ہے۔ میرے سامنے یہی مسئلہ آن کھڑا ہوا تھا۔ اس آدمی کو آگے بھیج کر میں بھی چھت پر جا کر بیٹھ گیا، اور میں اس طرح بیٹھا کہ کوئی مجھے دیکھ نہ سکے۔ سائرہ سے میں نے کہا تھا کہ وہ صحن میں رہے، لیکن کچھ دیر کے بعد وہ اوپر میرے پاس آ گئی اور کہنے لگی کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گی۔ باقی رات چھت پر بیٹھے اور اونگتے گزر گئی۔ سائرہ زیادہ دیر تک نہ جاگ سکی۔ اس نے میرے زانوں پر سر رکھ لیا اور کچے فرش پر لیٹ گئی اور گہری نیند سو گئی۔ اس کی اس قسم کی حرکتیں اور وارفتگی مجھے یقین دلاتی تھی کہ وہ مجھے دھوکہ نہیں دے گی۔ پھر بھی میرے لیے ضروری تھا کہ چوکس رہوں۔ اس کے بعد جو خبریں مجھے ملیں اور وقتاً فوقتاً جو کچھ ہوتا رہا، وہ میں آپ کو پہلے ہی سنا دیتا ہوں۔ سب انسپکٹر انور علی سید نے سب انسپکٹر راجہ شیر خان کو ساتھ لے کر بڑی حویلی اور اس سے ملحقہ مکانوں اور ان مکانوں کی بھی تلاشی لی جہاں رات کو مویشی باندھے جاتے تھے اور بھوسا، چارہ اور کھیتی باڑی کا سامان رکھا جاتا تھا۔ انور علی سید اس مکان تک بھی گیا جہاں پہلے مجھے چھپایا گیا تھا اور جہاں میں نے سائرہ کو اپنے ساتھ رکھا تھا۔ اس مکان کے باہر تالا لگا ہوا تھا۔ اس نے تالا کھلوایا اور سارے مکان میں گھوم پھر کر دیکھا۔ مجھے بتایا گیا کہ اس کمرے میں اس نے زیادہ دیر لگائی جس میں اور سائرہ رہ چکے تھے۔ اس مکان سے باہر آ کر وہ تجمل اور منور کو الگ لے گیا۔ دونوں چودھریوں، غور سے میری بات سنو۔ انور علی سید نے تجمل اور منور سے کہا، تم نے شاید سوچا بھی ہو کہ میں اس مکان تک کیسے پہنچ گیا ہوں۔ تمہاری حویلی سے یہ مکان دور ہے اور یہ اس گاؤں میں ہے۔ میں نے تم میں سے کسی سے نہیں پوچھا کہ یہ مکان تمہارا ہے۔ میں سیدھا اس مکان میں آیا ہوں۔ اس سے تمہیں معلوم ہو جانا چاہیے کہ تمہاری اتنی لمبی چوڑی زمین کے نیچے کوئی آدمی ہے جو مجھے راستہ دکھا رہا ہے۔ میں ایک بار پھر تمہیں کہتا ہوں کہ مفرور ملزم کو میرے حوالے کر دو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک خطرناک مفرور ملزم کو پناہ دینے کے جرم کے ساتھ ساتھ تم پر اغوا، حبس بھیجا اور آبرو ریزی کے مقدمے بھی بن جائیں۔ میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کا کوئی مخبر یہاں نہیں ہے، تجمل نے کہا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ کوئی مفرور ملزم یہاں نہیں ہے۔ اگر آپ کا شک رفع نہیں ہوتا تو آپ اپنے اسی مخبر سے راستے پوچھتے رہیں جو ہماری زمینوں کے نیچے سے آپ کی رہنمائی کر رہا ہے۔ تمہاری مرضی، سب انسپکٹر انور علی سید نے کہا۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ اس جاگیر میں پولیس کے ایک دو مخبر ضرور ہوتے ہوں گے۔ جب میں نے یہ سنا کہ یہ سب انسپکٹر وہاں تک پہنچ گیا تھا تو میں حیران تو بالکل نہ ہوا، پریشان ضرور ہوا کہ وہ جگہ تو ڈھکی چھپی تھی اور یہ شخص وہاں بھی پہنچ گیا تھا۔ یہ تو ظاہر تھا کہ یہ مخبر اس کے نہیں تھے کیونکہ وہ شہر کے تھانے کا ایس ایچ او تھا اور یہ علاقہ اس کے تھانے کے علاقے سے 2 تھانے دور تھا۔ یہ مخبر سب انسپکٹر راجہ شیر خان کے تھے۔ میرے لیے اب ضروری ہو گیا تھا کہ میں اور زیادہ احتیاط کروں۔ رات کو یہ خانہ تلاشی ہوئی تھی۔ صبح انور علی سید راجہ شیر خان کے تھانے میں چلا گیا۔ وہ ایوب، تجمل اور منور کو بھی ساتھ لے گیا۔ اس نے تجمل سے کہا تھا کہ وہ گھوڑی رکھ لے۔ تجمل نے گھوڑی رکھنے سے انکار کر دیا اور کہا تھا کہ یہ گھوڑی چوری ہوئی ہے اور ملزم پولیس کے پاس ہے اور اس نے اقبال جرم بھی کر لیا ہے کہ گھوڑی یہاں سے کھول کر لے گیا تھا۔ اگر آپ میری گزری ہوئی زندگی پر نظر ڈالیں اور وہ واقعات یاد کریں جو میں سنا چکا ہوں، تو آپ کو یاد آ جائے گا کہ میں ایسے انتہائی دشوار حالات میں سے بھی گزرا ہوں جہاں کوئی عام آدمی شاید زندہ بھی نہ رہ سکے۔ میں جنگلوں میں سے تنے تنہا رات کے وقت بھوکا پیاسا گزرا۔
سیلاب میں تیرتا دور تک نکل گیا، لیکن اب جب کہ میں ایک مکان میں چھپا ہوا تھا، میرے ارد گرد دیواریں اور اوپر چھت تھی، اور میرے میزبانوں نے میری حفاظت کا انتظام بھی کر رکھا تھا۔ میں اتنا زیادہ بے چین اور پریشان تھا کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں کوئی حرکت نہیں کر رہا تھا۔ کبھی یہ افسوس بھی ہوتا تھا کہ میں اس معزز خاندان کے لیے مصیبت اور بے عزتی کا باعث بن گیا ہوں۔ میں ان کی مدد کرنا چاہتا تھا، لیکن کوئی ذریعہ اور کوئی طریقہ سوجتا نہیں تھا۔ میں اب اس انتظار میں تھا کہ تجمل اور منور کا بڑا بھائی انسپکٹر فضل حسین آ جائے۔ اسے تار دیا جا چکا تھا۔ مجھے اطلاع ملی کہ انسپکٹر فضل حسین آ گیا ہے۔ وہ اپنے گھر آیا تھا۔ اسے پتا چلا کہ سب لوگ تھانے گئے ہیں تو وہ تھانے جا پہنچا۔ وہاں اس کی دونوں تھانے داروں کے ساتھ جو باتیں ہوئیں وہ مجھے پوری تفصیل سے بعد میں معلوم ہوئیں۔ وہ تو بہت ہی لمبی چوڑی باتیں تھیں۔ میں آپ کو آپ کی دلچسپی کی اور اپنی آپ بیتی کی ضرورت کی باتیں سنا دیتا ہوں۔ انسپکٹر فضل حسین تھانے میں جاتے ہی دونوں تھانے داروں پر برس پڑا اور اس نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ کو کس طرح اطلاع ملی ہے؟ انور علی سید نے فضل حسین سے پوچھا۔ انہوں نے مجھے تار دیا تھا، انسپکٹر فضل حسین نے جواب دیا۔ مجھے یہ تو معلوم ہی نہیں کہ ہوا کیا ہے۔ یہاں آ کر پتا چلا ہے کہ میرے گھر کی اور میرے نوکروں کے گھروں کی خانہ تلاشی ہوئی ہے۔ اب بتاؤ کیا بات ہے؟ اس نے ایوب کی طرف دیکھا اور حیران سا ہو کے پوچھا، آپ سب انسپکٹر ایوب تو نہیں؟ ہماری ملاقات کہیں ہوئی تھی؟ ایک دفعہ نہیں، ہماری ملاقات 4 5 دفعہ ہو چکی ہے، ایوب نے کہا۔ ایک دو بار ہم ڈسٹرکٹ پولیس ہیڈ کوارٹر میں ملے تھے، اور 2 یا 3 بار سیشن کورٹ میں ملاقات ہوئی تھی۔ اچھا اچھا، انسپکٹر فضل حسین نے کہا۔ آپ وہ ایوب تو نہیں جسے 2 سال سزا ہوئی تھی؟ یہ وہی ہے، سب انسپکٹر انور علی سید نے کہا۔ یہاں کیا کر رہا ہے؟ فضل حسین نے پوچھا۔ اسی سے تو سارا فساد شروع ہوا تھا۔ سب انسپکٹر راجہ شیر خان بولا۔ آپ ذرا بیٹھیں تو صحیح، طبیعت کو ذرا ٹھنڈا کریں، ہم آپ کو سارا واقعہ سناتے ہیں۔ خدا کی قسم فضل حسین صاحب، انور علی سید نے کہا، مجھے ہر وقت آپ کا خیال اور لحاظ رہا، ورنہ میں دونوں تھانوں کی نفری سے یہاں چھاپا مارتا۔ میں نے خانہ تلاشی بھی رات کے وقت کی، اور اب آپ پورا وقوعہ سنیں۔ میرے دونوں بھائی یہاں تھانے میں ہیں، فضل حسین نے کہا۔ مجھے کچھ علم نہیں کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ میرا ذہن بالکل خالی ہے۔ میں آپ دونوں تھانے داروں سے صرف یہ امید رکھوں گا کہ مجھے صحیح بات بتائیں۔ انور علی سید نے اسے تمام تر واقعات سنائے۔ یہ واقعہ سنانے سے پہلے اس نے ایوب، تجمل اور منور کو اپنے دفتر سے باہر بھیج دیا۔ فضل حسین صاحب، انور علی سید نے سارا واقعہ سنا کر کہا، آپ مجھ سے سینئر ہی نہیں بلکہ میں نے دل میں آپ کو بڑے بھائی کا درجہ دے رکھا ہے۔ مجھے اور راجہ شیر خان کو پوری طرح احساس ہے۔ آپ ایک تو پولیس کے انسپکٹر ہیں، اور دوسرے یہ کہ آپ معزز آدمی اور اس علاقے پر روب داب رکھنے والے خاندان کے سربراہ ہیں، اور جس شخص نے آپ سے ٹکر لی ہے یہ بڑے برے اخلاق کا سزا یافتہ آدمی ہے۔ لیکن آپ یہ سوچیں کہ سکندر کا میرے ساتھ یا میرے خاندان کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ انسپکٹر فضل حسین نے کہا، میں تو خود اسے ڈھونڈ رہا ہوں۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں 10,000 روپے کے لالچ میں اسے پکڑنا چاہتا ہوں، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ اس مفرور نے مجھے چیلنج کیا تھا۔ وہ میرے ہاتھ سے نکل گیا تھا اور اس نے پیغام بھیجا تھا کہ میں تمہیں دور سے گولی نہیں ماروں گا، اٹھا کر لے آؤں گا۔ میں نے اس کے جواب میں یہ پیغام اسے بھیجا تھا کہ میں بھی تمہیں گولی نہیں ماروں گا، زندہ گرفتار کروں گا۔ ان تھانے داروں کے درمیان وہی دلیل بازی ہوئی جو تجمل اور منور میری ہدایت کے مطابق کر چکے تھے۔ وہی باتیں ان سب نے دہرائیں۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ زیادہ بحث نہیں کروں گا، فضل حسین نے کہا۔ میں پولیس ہیڈ کوارٹر میں جا رہا ہوں اور وہاں بات کروں گا۔ آپ دونوں اپنی کارروائی جاری رکھیں۔ میرے بھائیوں کو گرفتار کرنا ہے تو کر لیں۔ ایوب کو رسا گیری کے الزام سے بری کرنا ہے تو کر دیں۔ باقی رہا ایک مفرور ملزم کو پناہ دینے کا الزام، تو اس کے متعلق آپ نے جو بھی کرنا ہے کریں، میں جانوں اور ایس پی صاحب جانیں۔ فضل حسین باہر کو چل پڑا۔ دونوں تھانے داروں نے اٹھ کر اس کو پکڑ لیا۔ پولیس والوں میں آج بھی یہ دستور ہے کہ ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ اس وقت یہ بھائی چارہ اور زیادہ گہرا ہوا کرتا تھا۔ یوں ناراض ہو کر نہ جائیں۔ سب انسپکٹر انور علی سید نے فضل حسین سے کہا اور کرسی پر بٹھا دیا۔ کہنے لگا، اس ایوب بدماش کو تو میں نہیں چھوڑوں گا، حالانکہ
میں نے اسے مخبری کی خاطر دوست بنایا ہوا ہے، لیکن بھائی فضل حسین صاحب، اس رپورٹ کا کیا کروں کہ سکندر آپ کی جاگیر میں موجود ہے؟ آپ تجربہ کار ہیں، مجھے کوئی راستہ دکھائیں۔ آپ جانتے ہیں کہ سکندر عام قسم کا ڈاکو نہیں، وہ بڑا خطرناک مفرور ہے اور ایک ڈی ایس پی کو قتل کر کے بھاگا ہے اور پولیس کی حراست سے بھی نکل گیا تھا۔ کیا ایس پی اور ڈی ایس پی میری یہ بات مان لیں گے کہ وہ یہاں نہیں ہے؟ آپ نے خانہ تلاشی لے لی ہے نا؟ بھائی فضل حسین صاحب، انور علی سید نے کہا، یہ خانہ تلاشی جو میں نے لی ہے بالکل رسمی تھی۔ میں نے ابھی ایک اور علاقہ تو دیکھا ہی نہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ سکندر اگر یہاں ہے تو اسے برآمد نہ کروائیں، اتنا ہی کریں کہ اسے نکال دیں، اور جھوٹ موٹ اسے کہہ دیں کہ فلاں گاؤں میں وہ فلاں آدمی کے پاس چلا جائے، ادھر ہمیں بتا دیں، میں اسے راستے میں پکڑ لوں گا۔ اگر وہ یہ بیان دے گا کہ آپ کے بھائیوں نے اسے پناہ میں رکھا تھا تو میں اس کے اس بیان پر لکیر پھیر دوں گا۔ شاہ صاحب، انسپیکٹر فضل حسین نے کہا، میں آپ کے ذہن سے جو شک نکالنا چاہتا تھا وہ نہیں نکلا۔ یہ تو سوچو، میرے بھائی اتنی دور کا مفرور میرے بھائیوں کے پاس کس طرح آ گیا؟ آپ نے خود مجھے بتایا ہے کہ میرے بھائی نہ ایوب کو جانتے ہیں نہ سکندر کو۔ اگر میرے چھوٹے بھائی نے شہر کی ایک ایسی لڑکی کے ساتھ شادی کر لی تھی جس کے متعلق بعد میں پتا چلا کہ وہ مفرور سکندر کی وہ خالہ زاد بہن ہے، تو اس سے یہ تو ثابت نہیں ہوتا کہ میرے چھوٹے بھائی کی شادی سکندر نے کروائی تھی اور اس رشتے کی وجہ سے میرے بھائی نے سکندر کو پناہ میں رکھا تھا۔ آپ خاصے سینئر سب انسپیکٹر ہیں، راجہ صاحب بھی اناڑی نہیں، خود ہی غور کریں، اور آپ نے جس علاقے کی خانہ تلاشی نہیں لی اس علاقے میں بھی چلے جائیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ میں ایس پی صاحب سے آپ کی کوئی شکایت نہیں کروں گا، بلکہ آپ کی تعریف کروں گا کہ آپ کو مشکوک سی رپورٹ ملی تو اس پر بھی آپ نے فوراً عمل کیا۔ میں آپ دونوں کے خلاف ایک لفظ بھی زبان سے نہیں نکالوں گا۔